वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी उड़ान पाकिस्तान मनसूबे का इजरा कर दिया। मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म समेत कई वफाकी वज़रा ने यह दावा किया कि जी मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। बहुत दिल खुशकुन किस्म के जो है अदाद शुमार भी पेश किए गए। इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की तैयारी का भी कहा गया, लेकिन जहाँ एक तरफ उड़ान पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो पाकिस्तानी सनत, तिजारत और कारोबार का दिल है, वो गुज़श्ता 8 रोज़ से नीम मफलूज है। पहले 7 दिन एक मजहबी जमात के धरनों की वजह से कराची के दर्जन भर अहम गुजरगाहें और शाहराहें या तो मुकम्मल या फिर नीम बंद थीं, और आज रद्दमल में एक दूसरी मजहबी जमात ने दर्जनों दीगर मकामात पर धरने देकर ट्रैफिक की सूरत हाल को मज़ीद अबतर कर दिया। यानी कि अहले कराची जो पहले ही धरनों की वजह से अजियत से गुजर रहे थे, उनकी अजियत में मज़ीद इजाफा हो गया। कराची में तो आम दिनों में भी ट्रैफिक के दबाव की वजह से ज़िंदगी दूभर रहती है, लेकिन अब इन धरनों ने शहरियों की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन कर दिया है। आम शहरियों के लिए काम पर जाना और वापस आना एक आजमाइश बन चुका है। रिवायती मीडिया तो इन हालात को रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन आपको मुतासरीन की बेशुमार दुख भरी कहानियाँ जो हैं समाजी मीडिया पर मिलेंगी। किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत, कोई बाप ट्रैफिक में फंसी अपनी बेटे के लिए फ़िक्रमंद, कोई बेटा अपनी वालदा को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा, कई बच्चे अपने वालिद के लौटने का इंतज़ार करते दिखाई आपको देते हैं, और कहीं कोई खातून जो है ट्रैफिक में फंसी अपनी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआएं मांग रही हैं, और घंटों से ट्रैफिक में फंसे थके मांदा जान से बेजार शहरी मुसाफिर। आज जब वज़ीर-ए-आज़म उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उनकी तकरीर के साथ साथ कई न्यूज़ चैनल कराची में बरपा जो अफरा तफरी की झलक जो है वो स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दिखा रहे थे। कहीं आंसू गैस चल रही थी, कहीं आग के शोले बुलंद हो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान कैसे उड़ान भरेगा अगर कराची मफलूज होगा? कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती जाएगी। आज जो कुछ कराची में हो रहा है वो दिहाइयों से इस शहर से बढ़ती जाने वाली तफरीक और नाइंसाफ़ियों का तसलसल भी है, और हासिल जमा भी, और मर्ज़ की अलामत भी। इससे बड़ी बेहसी क्या होगी कि धरनों के इब्तदाई 6 दिनों में सूबाई और शहरी हुकूमत कहीं नज़र न आई। हालात को जो है ख़राब होने दिया गया, इस हद तक कि आज धरनों और जवाबी धरनों की तादाद जो है वो दर्जन भर से बढ़कर कई दर्जन हो गई है। और अफसोसनाक बात यह कि जी सियासी जमातों में कराची के लिए कोई बोलने वाला भी नज़र नहीं आ रहा। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और शहरी हुकूमत जिसके पास ताकत और इख्तियार है, और ना यहाँ की नुमाइंदगी की दावेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और ना जमात इस्लामी, और ना तहरीक इंसाफ। सब ने इस ताज़ा तरीन मसले पर मुजरिमाना किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई है। हालात की खराबी की जिम्मेदारी सियासी जमातें भी हैं। धरनों और इनकी वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तो बात हो गई, लेकिन आज साल के अपने इस आखिरी प्रोग्राम में कराची का नोहा ज़रा और पढ़ते हैं। आज कराची वाले जब सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि जी दुनिया के आलूदा तरीन शहर में वो आंखें खोल रहे हैं। ये ताज कराची के सर पर पहले भी लातादाद मरतबा सज चुका है। जलते कूड़े के अलाव, टूटी सड़कों पर से उठती गर्द, ट्रैफिक और सुनतों का जहरीला धुआं, कराची वाले जहरीली फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची वाले समंदर के किनारे रहते लेकिन प्यासे हैं, और टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल। जिन्हें पानी पहुंचाना था वो खुद चोरी करके गरीब लोगों को वो पानी बेच रहे हैं। टैंकर माफिया $1 बिलियन की आज सनद बन चुकी है। सुराब गोड से लेकर डिफेंस तक इस साल भी जो है कुत्ते, आवारा कुत्ते जो है अवाम को काटते रहे, और इंतजामिया जो है कहते हैं तमाशा देखती रही। सिंध में 3 लाख कुत्तों के काटने के वाक़यात रूनमा हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा वाक़यात जो है कराची में थे। इंतजामिया जो कभी आवारा कुत्तों के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई करती रहती थी, अब वो ये कार्रवाइयाँ नहीं करती। बाज़ ताकतवर और बाज़तर अफराद की कुत्तों से जो मोहब्बत का इज़हार है वो भी आम आदमी की कीमत पर हो रहा है। और हमारी जान को आवारा कुत्ते ही नहीं बल्कि सड़कों पर घूमते रहज़न भी हैं, कातिल भी हैं। वो बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां भी हैं जो शहरियों को अपने पहियों तले रोंद देती हैं, कुचल देती हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने की पादाश जो है कराची को सबसे ज़्यादा मसाइल की सूरत में मिल रही है। 2024 इन तमाम मसाइल की शिद्दत में इजाफा करके रुखसत हो रहा है जो उससे 2023 में मिले थे। कराची के बहादुर शहरी एक और नए और पहले से ज़्यादा मुश्किल साल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम असद उमर साहब। इनसे पूछते हैं कि जी 2024 कैसा रहा और 2025 के हवाले से इनकी क्या तवक्कुआत हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब अपना कीमती वक्त देने का। 2025 में आपको लग रहा है पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? कुछ आपको आसार नज़र आ रहे हैं या नहीं? उम्मीद ही कर सकते हैं। जो एक मज़बूत चीज़ जो हुई है जिससे साल शुरू हो रहा है वो ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो हैं वो एक प्रोसेस के अंदर साथ वो शुरू हुआ है। 2 तारीख को मीटिंग हो रही है अगली, और उम्मीद है कि हुकूमत उसके अंदर जो है वो एक मानी खेज बातचीत के लिए तैयार होगी। क्योंकि मैं मशवरा तहरीक इंसाफ को देता था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरूर बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अब जिम्मेदारी यहाँ से कोई मानी खेज हल निकालने
تو وہ ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ امید ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ 2024 سے بہتر ہو. بامان مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا حکومت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس کے مطالبات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اس پورے کھیل میں بہت ہی اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب تک جو اشارے آئے ہیں اس میں تو کوئی مطلب ایسا نہیں نظر آتا کہ جس میں کو لگے کہ جی چیزیں جو ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، کم از کم اس کو جگہ مل رہی ہے. جی اچھا عامر، میں جو ہوں نا ساری زندگی جو ہے وہ کیونکہ کاروبار کے اندر آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ڈیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کتاب لکھی تھی، آرٹ آف دا ڈیل. جی تو بھائی جس وقت مذاکرات ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے تو بس جو اسٹیٹمنٹ دے دیا اب اس کے بعد تو اس کا مطلب وہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے مذاکرات کے اندر. بھائی ابھی تو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو دونوں سائڈز بلکہ ریورس ہوتا ہے عموماً عامر اس کے اندر کہ جس وقت مذاکرات شروع ہونے والے ہوتے ہیں نا تو ذرا زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لی جاتی ہے، کیونکہ مذاکرات اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں سائڈ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو گیون کرنے کو تیار ہو. تو آپ میکسیمم سوے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت میں آپ کہتے ہیں اچھا چلے ہم آپ کی یہ بات مان جاتے ہیں. تو میں تو پر امید رہنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے یہ مذاکرات کرنے میں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ حکومت نے جو بڑے فیصلے کرنے وہ فیصلے کرنے کے لیے وہ مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی وہ فیصلے نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک بات. اور ظاہر کہ حکومت بیٹھ رہی ہے مذاکرات تو کہیں نہ کہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہوگا تبادلہ خیال تو ہوا ہوگا. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جی ایکسٹریم پوزیشن لے کر بات کرتے ہیں تاکہ لگے آپ مضبوط پوزیشن سے کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آغاز میں یہی میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہوں سب لوگ. جی ایسا ہی ہے بالکل کہ وہ شروع یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، چلے ہم آپ کے ساتھ پھر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بات چیت شروع ایسے ہوتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ ظاہر ہے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیا اس وقت سوچ رہی ہے. تو اللہ جانتے ہیں کیا سوچ رہی ہے، یا کم سے کم آپ صحافی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیا سوچ رہی ہے. لیکن یہ اتنی میں ریڈنگ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ اگر ڈائلاگ پروسیس شروع ہو رہا ہے تو میرے خیال میں آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ ڈائلاگ پروسیس شروع بھی نہیں ہونا تھا. تو اگر وہ ڈائلاگ پروسیس شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب موجودہ جو سٹیٹس کو ہے اس میں ان کو کچھ نہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری، کچھ تبدیلی کی طرف معاملات جائیں. اب وہ کتنی تبدیلی ہوگی، کتنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، یا وہ کس کو بہتری سمجھتے ہیں اور کس کو تبدیلی سمجھتے ہیں وہ تو بھائی بتا سکتے ہیں. لیکن اتنا میرے خیال میں جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے ضرور نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہاں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ کچھ تبدیلی کے خواہاں ضرور ہیں. جی بالکل تبدیلی کے خواہاں ہیں. اچھا اب ایک اور ایشو کے اوپر آتے ہیں. معیشت جو فورٹے ہے، اصل فورٹے آپ کا معیشت ہی ہے. آج جو ہے اڑان پاکستان کا جو ہے 5 سالہ منصوبے کا اعلان ہوا، لیکن مجھے بڑا آئرونک لگا کہ جب وزیر اعظم کی ہم تقریر دکھا رہے تھے تو ساتھ ہی دوسری ونڈو میں کراچی جو ہے اس میں کچھ مطلب ہے گڑبڑ کے ہم فوٹیج بھی دکھا رہے تھے کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے اور ہنگامہ ہو رہا ہے. کراچی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 8 روز سے مفلوج ہے، نیم مفلوج تو ہے ہی ہے دھرنوں کی وجہ سے. تو یہ جو حکومت کی معاشی کارکردگی رہی 224 میں، جس کا بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے مثبت اشارے ہو گئے، کیا واقعی ہماری ریئل اکانومی بھی چل پڑی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں، آپ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے، اور ابھی جیسے آپ کی چینل کی ڈی ایس این جی بھی نہیں پہنچ سکی یہاں پہ، وہ حالات تو واقعی میں ایسے ہی ہیں. اور ابھی مجھے اسلام آباد جانا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے ملز ایریا سے گھوم کے پیچھے لانڈی سے ملیر سے ہوتے ہوئے ہم واپس ایئرپورٹ کی طرف آئے تو حالات اچھے نہیں ہیں. اس کے اوپر اس وقت جو خطرات ہیں کہ جو اگر میں ایک بطور معیشت کے طالب علم اس کو میں دیکھوں اور میں بولوں کہ یار اگر 2025 اس سے بہتر ہونا ہے تو کیا چیز ہے جس کے مجھے خوف ہے، جس کا مجھے ڈر ہے، یا اس کی وجہ سے شاید یہ بہتری نہ ہو سکے، تو وہ معیشت کے اندر مسائل نہیں ہیں، وہ سیاست کے اندر ہے. جہاں سیاست ہماری کھڑی ہوئی ہے، جہاں آپ کی ہر 2 ماہ کے بعد ایسی صورتحال ہو کہ سارا پاکستان سب اپنا کاروبار چھوڑ کے دیکھ رہا ہو اسلام آباد میں کیا ہوگا، جہاں آپ کے پاس جو سمندر ہے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور وہ آ کے ہماری کیبل کھانی شروع کر دیتی ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ اصل خطرہ ہے معیشت کے لیے. میرے خیال میں اگر آپ اس وقت سیاسی جو استحکام کی طرف فیصلے کر لیں اور حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہیں
جیسے میں نے پہلے کہا کہ معنی خیز کوئی مذاکرات ہو جائیں، اس سے اچھے فیصلے نکل آئیں اور پاکستان سیاسی استحکام کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ بحیثیت معیشت کے طالب علم کہ معیشت یہاں سے بہتر ہوگی۔ اچھا، یہ جو آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو پتہ نہیں کوانٹیفائی کر سکتے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، ہر روز کوئی شہر بند ہو جاتا ہے، ہر روز کوئی مطلب ہے مشکلات میں ہوتے ہیں، انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال ہے، کیا ہم اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا اس چیز سے؟ دیکھیں، کچھ حکومت کی طرف سے ہمیں اعداد و شمار سننے کو ملتے ہیں کہ جب وہ اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ ہو رہی ہوتی ہے یا دھرنے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو فزیکل بندشیں ہیں وہاں پر، جو سڑک بند ہوتی ہے اور یہ سب جو ہوتا ہے، اس سے جو نقصان ہے وہ انتہائی زیادہ ایگزیجریٹڈ نمبر سننے کو ملتے ہیں ہمیں حکومت سے۔ وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اسلام آباد پاکستان کی کوئی صنعت کا مرکز نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، تو وہ تو اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو سرمایہ کاری کے اوپر اثر ہو رہا ہے، جس کی جو کاروباری طبقے جو ہیں، اس غیر یقینی حالات کی وجہ سے کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کے نتائج جو ہیں سالوں کے بعد نظر آتے ہیں، ہفتوں کے بعد نہیں، وہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، اس کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ایسا معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ جتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال ہوگی اتنا زیادہ منفی اثر پڑتا ہے سرمایہ کاری پر، اور جتنی سرمایہ کاری پہ منفی اثر پڑے گا اتنی معیشت کی آگے جو گروتھ ہونی ہے اس پہ منفی اثر ہوگا۔ بڑی آپ نے اہم بات کی، اور واقعی جب یہ آپ کا ایئرپورٹ جانا اور آنا شہر اگر مسئلہ ہو جائے اور یہ یقین نہ ہو کہ جی کل سڑک کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ نے کاروبار کر لیا، آپ کیا کریں گے، کیا منصوبہ بندی کریں گے؟ اچھا، ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جی اڑان پاکستان، مگر پھر وزیر خزانہ کا بھی میں بیان پڑھا تو انہوں نے کہا جی FBR ناکام ہو گیا اور بڑی مشکل میں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو ہے اربوں کے اندر جو ہے بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے نقصان، اور جس طرح یہ کوشش کریں پرائیویٹائز کرنے کی، اس کے اندر بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں جا رہی ہیں چیزیں؟ جو حکومت کے دعوے ایک طرف میکرو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے، اور دوسری طرف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات میں ہیں، کس چیز کو مانیں ہم؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں نا، ایک ہے کیا اسٹیبلٹی آئی ہے معیشت کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کہ پاکستان کے فوری طور پہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو گروتھ آنی ہے آگے معیشت نے جہاں پہ اضافہ ہونا ہے، وہ اس کی، جیسے میں نے پہلے بات کی، وہ سرمایہ کاری بڑھتی ہے، اس سے معیشت کا پہیہ تیز ہوتا ہے، اور وہ تمام آبجیکٹیو کنڈیشنز اس وقت میرے خیال میں موجود ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اس وقت خبریں آتی ہیں سیاسی استحکام کی، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشیدگی ہے، جو اس وقت بندشیں ہیں، جو ہماری انٹرنیٹ کے اوپر جس طریقے سے بندشیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب ختم ہوتی ہیں، اخباروں کے اندر پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں چھپنی شروع ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نظر آتا ہے، جمہوریت نظر آتی ہے، قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے، تو میرے خیال میں معیشت کی بنیاد اس وقت وہاں پہ ہے جہاں سے آپ بہتری کی طرف، ترقی کی طرف جانا شروع کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ بیانیہ جو ہے، ایک تو بیانیہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور سیاسی حقیقت جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ جیسے ریکارڈ ایک ہم پڑھ رہے ہیں اور حکومت بڑے فقیر، 15% جو ہے سعودی عرب جو ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہے۔ PIA کی ہم لوگ نچکاری کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یا دکھ کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اپنے اثاثوں کو بیچ کر یا مطلب ان کو پرائیویٹائز کر کے، نچکاری کر کے، یہ آپ کے خیال میں درست ہے، اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ آپ کا مجھے یاد ہے ایک اور سوچ ہوا کرتی تھی، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں کوشش بھی کی تھی کہ ایک نیا کوئی فورم بنایا جائے جہاں پر اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز کو جو ہے دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش ہو۔ جی، اس کے اندر دیکھیں، ایک وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ون سائز فٹس آل سولوشن نہیں ہوتا، مختلف جو صورتحال جو ہوتی ہیں یا مختلف ادارے جو ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف علاج بہتر ہوتے ہیں کسی بھی ایک وقت کے اندر۔ نجکاری جو ہے وہ ایک معیشت کی بہتری کے اوور آل ایک جو پیکج ہے اس کا ایک عنصر ضرور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریکوڈک کی جو ڈیل ہے وہ میرے
خیال میں بہت ایک مثبت پیش رفت ہے، اور اس کی مثبت پیش رفت اس کے لیے نہیں کہ اس میں $550 ملین آئیں گے۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کی آئل اینڈ گیس اکانومی کا، آئل کا خاص طور پہ تقریباً سب سے بڑا ہی پلیئر رہا ہے پچھلے 30-40 سال کے اندر۔ آج کل تو امریکہ سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ دنیا کے بڑے پلیئرز میں سے۔ اسی طریقے سے وہاں منرلز کے اندر بڑی، معدنیات کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ کی ایک جیو اسٹریٹجک طاقت بھی ہے پورے مڈل ایسٹ کے خطے کے اندر، ان کی گلوبل ریلیشن شپس بھی ہیں، ان کا امریکہ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہے۔ وہ سب سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ کی سرکاری کمپنی کا آ کر انویسٹ کرنا ایک بڑے پیمانے میں بلوچستان کے اندر، معدنیات کے اندر، میرے خیال میں بہت مثبت خبر ہے، مثبت اور جی بالکل وہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو سب جو ہے وہ کل بھیج دیں گے تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک عنصر ضرور ہو سکتا ہے، میرے خیال میں وہ اوور پلیڈ ہوتی ہے بات، جو گھوم پھر کے مثلا آپ پاکستان کے سب سے بڑا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا نقصان پاکستان کا جو ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے نا، وہ بجلی کی پیداوار اور بجلی کی ترسیل کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سب سے بڑے نقصان پاکستان کے۔ گیس کے اندر بڑے نقصانات ہیں، وہاں پر بالکل پرائیویٹائزیشن جو ہے، نجکاری ضرور آپ وہاں پہ کریں، لیکن زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کا جو ریگولیشن کا نظام بنایا ہوا ہے، جس میں سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ قابض ہیں ہر فیصلے کے اوپر، ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ ریاست کا کنٹرول ہے، وہ اصل وہاں پہ پرابلم ہے۔ وہ آپ سمجھ لیں، اگر میں عام سادہ زبان میں جو لوگ سمجھتے ہیں، میڈیا کو تقریباً سارا پاکستان دیکھتا ہے، جس طرح اگر پیمرا کے بھاری ہاتھ کے ذریعے آزادی اظہار کو پہ قدغن لگا دی جائے تو اس سے جو جرنلزم کو نقصان ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کو، پاکستان کے توانائی کے شعبے کو اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی بھاری ہاتھ کے ساتھ ایک ریگولیٹری سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہر فیصلہ جو ہے اس کے اندر سیاستدان اور بیوروکریٹ شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے آئی پی پی سے دوبارہ معاہدے ریوائز ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس کو کم کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا کہ جنہوں نے معاہدے کیے تو، اور وہ کرنے والے یقیناً بیوروکریٹ سے سیاستدان تھے۔ چاہتے جاتے اگر مجھے مختصر بتا سکیں آپ، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا، اگر میں غلط نہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم کہیں کہ عمران خان کے نفس شناس ہیں آپ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، عمران خان مان جائیں گے کہیں نہ کہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی اب یہ راستہ ہے آنے کا، اور میں مطلب ہے اس کے اوپر جو لوگوں کو خطرہ رہتا ہے کہ وہ ویٹو کر دیں گے، معاہدے کے قریب ہوں گے لیکن ویٹو کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے، کیا انداز ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ ایک جو بنا دیا گیا ہے ماحول کے، پتہ نہیں، عمران خان جو ہیں وہ بالکل غیر منطقی انسان ہے، اور بالکل جو ساری چیز منطقی بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر بھی وہ ایک دم سے نہ کر دیں گے، نہیں، ان کے بڑے جن چیزوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں تو وہ بڑے دل سے یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی دوسری رائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور ان بنیادی اصولوں کے اوپر، جن اصولوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت کا یہ بھی حصہ ہے، اور ان کی آپ سیاست کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بارہا اس کی مثال ملے گی کہ اگر بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر ایک ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام طور پہ ایک سیاستدان سے آپ امید نہیں رکھتے، لیکن اس بڑے فیصلے سے عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہدف وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جن اصولوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، بنیاد پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کی طرف ان کی پیش رفت ہو سکے گی، تو وہ بڑا فیصلہ کرنے کی بالکل گنجائش رکھتے ہیں اور وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر حکومت جو ہے وہ اس خوف سے کہ عمران خان نہ کر دیں گے اس سے پریشان نہ ہو، پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، جمہوری نظام کے مطابق، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی اندرونی جو ایک اتحاد ہے، اس سب چیزوں کو، پاکستان کے اداروں کی احترام اور تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام جو اس کے اندر پہلو آتے ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر رکھیں گے، میرے خیال میں بالکل عمران خان جو ہے ان کے ساتھ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اور باتیں سنیے اسد عمر صاحب کی، میرے خیال میں پنچ لائن یہی ہے کہ اگر معیشت کو بحال کرنا ہے تو آپ کو اپنی سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرنے پڑیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک حکومتی نمائندے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے اڑان پاکستان اور اس کے پس منظر میں جو کہ اڑان پاکستان کو روکنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیسے اس چیز کو بیلنس کریں گے، کیسے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔
جناب سال کے آخری دن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کا اعلان کیا. اب اس کے جو اہداف ہیں کتنے حقیقت پسندانہ ہیں, کتنے چیلنجز درپیش ہوں گے, ان اہداف کا حصول جو ہے اس پر ہم اپنے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے علی پرویز ملک صاحب کو, اسٹیٹ منسٹر فار فائنینس اینڈ ریونیو. بہت بہت شکریہ علی پرویز صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. زور جو ہے اڑان پاکستان کا 5 ایز پر ہے, جس میں ایکسپورٹس, ای پاکستان, ایکویٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ, فوڈ اینڈ سیکیورٹی, انرجی اور انفراسٹرکچر ہے. کیا سیاسی طور پہ جو منقسم پاکستان ہے, اتنے اچھے جو آپ لوگوں نے اہداف رکھے ہیں ان کو ممکن بنا سکے گا؟ عامر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو اور سارے پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا 2024 کا شاید آخری شو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئے اور ہم اس معیشت کو ایک سسٹینیبل اور ایک انکلوسیو گروتھ کے پاتھ کے اوپر ڈال سکیں. آمین آمین. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اڑان پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کس طرح سے حاصل کریں گے, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اندر جائیں تو میرے خیال سے یہ جو ڈیفالٹ کے ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے پاکستان نے ایک بڑے مشکل مرحلے کے تھرو گزرتے ہوئے, جس کے اندر عوام نے بے پناہ قیمت اس استحکام کو حاصل کرنے کی دی ہے, ہم نے اسٹیبلٹی کو حاصل کیا ہے. اور IMF کا جب پروگرام ہم نے حاصل کیا تو اس سے ہم نے اسٹیبلٹی کو شاید اینکر کر دیا ہے. آج جس کام کا آغاز شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان کی شکل میں کیا وہ یہ ہے کہ ہم وہ رستہ, ہم اس جرنی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو ایک جامع, جس کو آپ انگریزی میں انکلوسیو کہتے ہیں, ریزیلینٹ, جو آپ کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے جس سے ہمارے ایگریکلچر کے شعبے کے اندر بے پناہ چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی دے سکیں, کیونکہ پاکستان نے پیچھے 24-25 دفعہ وہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل تو دیکھیں, پر ہم شاید وہ بنیادی اصلاحات نہیں کر سکے جس سے آپ اپنا پوٹینشیل گروتھ ریٹ جو معیشت کا ہے, جس سے آپ کی معیشت اوور ہیٹ نہ ہوتی ہو, جب آپ ایکسلریٹر کے اوپر پیر رکھیں آپ شاید اس کو بڑھا نہیں سکے. تو آج ہم نے اس سفر کا آغاز کیا ہے, اور آج جس چیز کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو سٹریس کیا ہے, میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ یہ اڑان پاکستان کے وہ بنیادی پلرز کون سے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی معیشت کا قبلہ درست کرنے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی ایز سچ وہاں پہ کوئی ٹارگٹس کوانٹیفائیبل شکل میں آپ نے رکھے ہیں, کیونکہ شاید ان ٹارگٹ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ قبلہ درست کریں. کیا پاکستان, اور اس میں جو چند جو پلرز تھے جن کی انہوں نے نشاندہی کی, میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایکسپورٹس کی انہوں نے بات کی ہے, اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کی ایکسپورٹس کی شرح GDP کے حصے کے طور کے اوپر کم ترین ہے. اور جب ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی ایک نمبر نہیں ہے یا کوئی ایک بٹن نہیں ہے جس کو ہم آن کریں گے اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. یہ آپ کی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس کے اندر ایک آپ کو جھلک دکھاتا ہے. تو آپ کو اپنی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس ٹھیک کرنی ہے, جس کے اندر انہوں نے آپ کو ٹیرف ریشنلائزیشن پروگرام کی بات کی, ٹیکسیشن ریفارم کی بات کی, انرجی سیکٹر ریفارم کی بات کی. تو ایک یادی پلر ہے جس کی انہوں نے آج بات کی. میں اس سے پہلے کہ آپ دوسرے نقطے پر آئیں, آپ نے کہا ٹیکس ریفارمز کی آپ نے بات کی, تو ٹیکس ریفارمز کا ابھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے بھی کہا تھا کہ FBR بالکل کام نہیں کر پا رہا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی کوشش ہوگی کہ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے؟ انرجی سیکٹر ریفارمز کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ جی انرجی پرائسز جو ہیں, بجلی کی قیمتیں کم ہوں, کیا ہوگا اس کا طریقہ واردات کیا ہوگا؟ دیکھیں عامر صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اصلاحات کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے خساروں کو پورا کرنے کے لیے قیمت مہنگی کر دیں, جو مجبوراً شاید ہمیں کرنی پڑی, کیونکہ ہمارا IMF کے ساتھ 70 سال کا ایک ڈسٹرسٹ موجود تھا کہ ہم نے پہلی قسط کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے وعدے کیے اور اس کے بعد شاید کہیں بھٹک گئے. تو اس لیے ہمیں میتھس کو ورک کرنے کے لیے تو شاید یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے کہ ریٹوں کو بڑھانا پڑا, سب کچھ کرنا پڑا, پر اصلاحات کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ چوری اور جو پلفریجز ہیں ان کو اوور کم کر کے سسٹم کی کاسٹ کو ریڈیوس کریں تاکہ سسٹم ایک لوور لیول کے اوپر کلیئر آؤٹ ہو جائے.
تو یہی وہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف آپ نے جانا ہے. اور اگر آپ نے پچھلے جمعرات کو دیکھا ہو جو 26 دسمبر کو فائنانس منسٹر صاحب اور میں نے جو پریس کانفرنس بھی کی تھی جو ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر تھی کہ آپ کس طرح سے ماڈرن ٹول کے ذریعے اپنی وائڈننگ کی ایکسرسائز کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ کس طرح سے ٹریک کر رہے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے پاس 3 گاڑیاں, 3 گھر ہیں, کریڈٹ کارڈ کا سپینڈ ہے اور سالانہ 10 12 لاکھ روپے وہ اپنے پروفٹ کے اوپر, اپنے ڈپازٹس کے اوپر بینکوں کے منافع لیتے ہیں, اور آج ان کو ہم کس طرح سے ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس چیز کی بھی نشاندہی کی کہ ہم اپنی سپلائی چین کو, ریٹیلرز کو, ہول سیلرز کو کس طرح سے 236G اور H کے ڈیٹا کی مدد سے اس ڈیٹا کو مائن کر کے ہم ان کو ٹیکسیشن کی فولڈ میں لانے کی کوشش کریں. ہم کس طرح سے صوبوں کی مدد کے ساتھ مل کے پاکستان میں پہلی دفعہ جو کاشتکاری کا جو ہمارے جو زرعی ہمارے ساتھی ہیں جو منافع بخش کاروبار کرتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں. تو یقیناً جب وائڈننگ ہوگی تو پھر ہی ریٹ کم ہو سکتے ہیں, ورنہ انفارچونیٹلی the maths will not work. اچھا ایک ضمنی سوال میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے, پھر اس سے بعد اگلے سوال پہ آتا ہے. آپ نے کہا جی ڈیٹا مائننگ ہم کریں گے, ڈیٹا تو عرصے سے موجود ہے ہمارے پاس, ہمارے سے مراد حکومت کے پاس ہے. آپ مطلب ہے ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی سال کا 4تھا ٹرپ ہے, 6ٹھا ٹرپ ہے, ہر چیز موجود ہے. پولیٹیکل ول کی کمی نہیں رہی ہمیشہ کہ جہاں پر جو ہے آپ ان لوگ آپ میں بتاؤں میں آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ جائز ہے, پر گزارش یہ عامر صاحب کہ را ڈیٹا ڈز ناٹ مین اینی تھنگ نا. یہ تو میٹا ڈیٹا جو ہے اتنا زیادہ آپ کا انفارمیشن اوور لوڈ تھا. کیا کسی نے اس چیز کے اوپر سوچنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ڈیٹا انالیسس کی, ڈیٹا انالیٹکس کی لیئر ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا آج سے پہلے پرال کو جس طرح سے آج ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے لوگ, جس قسم کا ٹیلنٹ آپ لمز کے اندر وہاں پہ آئی ٹی کے پروفیسرز کی شکل کے اندر, آپ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے اونرز کی شکل کے اندر وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ لیئر جس سے اس ڈیٹا کو آپ ہارویسٹ کر سکیں, کیا یہ کبھی ایفرٹ ہوئی؟ کیا آج سے پہلے کسی وزیر اعظم بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو اپنی ذاتی درخواست کے اوپر $4 ملین کی گرانٹ لے کے مکنزی کو وہاں پہ آ کے وہاں پہ امبیڈ کروایا ایف بی آر کے اندر, جہاں پہ یہ ماڈرن ٹولز ڈیولپ کیے جائیں, الگوریدمز ڈیولپ کیے جائیں, اور اس کے بعد ڈیش بورڈز جو آپ کو ٹرانسپیرنسی اور ویزیبلٹی مہیا کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو مائن تو کر لیں, پتہ چل جائے کہ عامر ضیاء صاحب کے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں, کیا کیا ان کا لائف سٹائل ہے, پر اس کے بعد جب نوٹس فیلڈ کے اندر جائے تو عامر ضیاء صاحب یا جو بھی ساتھی ہے آگے سے 5000 روپے اس فیلڈ فارمیشن کے آفیسر کی جیب میں دے اور وہ ردی کی ٹوکری میں نوٹس چلا جائے. تو آج وہ ڈیش بورڈز کے آل دا وے فرام آئیڈینٹیفیکیشن till the money is actually deposited into the exchequer, یہ سارے ڈیش بورڈز ہم نے جمعرات کو وہاں پہ شوکیس کیے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کام کو ایک انسٹیٹیوشنل انداز میں آگے لے کے چل سکیں. جی پرویز ملک صاحب, ایک تو آپ کے ماشاءاللہ جوابات بہت ہی تفصیلی اور بڑے مزیدار ہیں, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی, اور آپ کے ساتھ میں پورا پروگرام کروں گا. میں چاہوں گا آخری 2-3 منٹ میں 2 اہم سوال ہو جائیں. سوال تو ہمارے پاس بے شمار ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کے پاس اس کی انفارمیشن بھی بہت ہوگی. ایک تو یہ تھی مقدس گائے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیٹا بھی آ گیا, آپ نے اس کو انالائز بھی کر لیا, لیکن پھر کچھ مقدس گائے ہے کہ جس کو حلال نہیں ہوتی, تو کیا کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ؟ آپ ایک اس کی اگر کوئی مثال بھی دے دیں تو میں میرے خیال سے بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں ہمارے ریٹیلرز کی بات ہو رہی ہے. اچھا اسی طرح آپ کی جو جاگیردار ہماری ایگریکلچر ٹیکس ہے اس کی اگر ہم بات کریں, یہ لوگ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں طریقے سے نکل جاتے ہیں. عامر بھائی چلیں, آپ نے بالکل مثال دے دی. میری آپ سے نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے سوالوں میں جواب دیا اس کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھیے گا. میں نے بالکل آپ سے کہا کہ ہر معیشت کا جو وہ سیگمنٹ ہے اس کو اپنے حجم کے مطابق ٹیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ وہ اصول ہے جو میں آپ کے ساتھ طے کر رہا ہوں. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر آمدنی ریگارڈلیس آف دا سورس ایک ہی طرح ٹریٹ ہونی چاہیے, اور میں اس اصول کے اوپر بھی آپ کو کنسیڈ کرتا ہوں. اب ہم نے آگے کیا کیا, جو میں نے آپ سے پہلے سوال میں کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کے جو آپ کی زرعی آمدنی ہے above a particular threshold, کیا ان کو ہم ایگریکلچرل ٹیکس کی شکل میں اس کے اوپر نفاذ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, اور کیا یہ 70 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت پہلی دفعہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. دس از دا موٹ پوائنٹ دیٹ آئی لیو ود یو. اب آپ نے دوسرا جو مثال دی وہ آپ نے ریٹیل شعبے کی 236G اور H
جو ریٹیلر اور ہول سیلر کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، جس کے اندر آپ نے فائلر اور نان فائلر کی تفریق کی ہے اور نان فائلر کے اوپر 2-2.5% کا ٹیکس کیا ہے، تو یہ وہ کیرٹ ہے کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ میں آئیں، اور جو سٹک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ود ہولڈنگ ڈیٹا ہے اس کو مائن کر کے ان کی نشاندہی کی جائے گی کہ عامر ضیاء یا اس ریٹیلر نے کتنے روپے کا کاروبار کیا ہے، اور اس کو اس ڈیش بورڈ کے ذریعے ہم فائلر بنانے جا رہے ہیں. دس از دی ادر امپروومنٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ. تو بالکل ہر معیشت کو شعبہ جس کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے اندر اس کو اپنا بوجھ کرنا ہے، بوجھ اٹھانا ہے تاکہ ہم تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ پہ بوجھ کم کر سکیں. آپ نے تیسری مثال دی پراپرٹی کی، تو یہ جو ابھی بجٹ گزرا ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کسی اور بجٹ کے اندر کیا آپ نے ڈیولپرز کو، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر اپنی آمدنی نہیں دکھاتے تو ڈیمڈ انکم کسی اور جگہ کے اوپر کسی اور بجٹ میں امپوز ہوتے دیکھی ہے؟ ہم نے 15% ان کا پروفٹ ازیوم کر کے ڈیمڈ انکم ٹیکس ڈیولپروں کے اوپر لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سارے ویلیویشن کے ٹیبلز چینج کیے ہیں. اس کے علاوہ ساری کی ساری صوبوں کے ساتھ مل کے پراپرٹی ٹیکسیشن کی رجیم کو ہارمونائز کر رہے ہیں کہ آپ ویلیویشن ٹھیک کر لیں اور ٹرانزیکشن کاسٹ کو ریڈیوس کر دیں. اور یہ جو کالا دھن پارکنگ لاٹ کے طور پہ جا کے پراپرٹی میں ڈمپ ہوتا ہے اس کو نکال کے پروڈکٹیو یوز میں ڈال سکیں. تو یہ جو ساری کی ساری فائنینشیل انکلوژن کی اسٹریٹجی جس میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانا، بینکوں کے اندر ڈپازٹس کو بڑھانا، یہ سارے کا سارا ایک جامع منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور جس کے فوائد آپ کو پروڈکٹیو یہ جو آپ کے انویسٹمنٹ کے ایونیوز ہیں، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو چاہے آپ کی بینک ڈپازٹس ہو، مجھے خطا کلامی کہنے دیں، بس مجھے آخری ایک چھوٹا سا 20-30 سیکنڈ میں آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا یا یہ ارادہ آپ نے ظاہر کیا کہ ایکسپورٹس کو ہم دگنا کریں گے. اچھا، دگنا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین ہمارے لیے بڑا اہم ہے، امریکہ بڑا اہم ہے. EU کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خدشات کے اظہار کیا فوجی کوڈز کے حوالے سے، اور GSP+ ابھی ہمارا وہاں پہ ریویو ہونا ہے. آپ کے خیال میں اس کنسرن کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ مختصر اگر آپ جواب دے سکیں. جی دیکھیں، ہمیں دنیا کے ساتھ بالکل کام کرنا ہے، اور GSP+ ایک بہت بڑی کنسیشن ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اب جہاں تک یہ جو ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی بات ہے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک پروسیس آف لا کے تحت، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آگے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر اپیل کا فورم جو ہے آپ کے پاس ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے. اور اگر آپ وہاں پہ رائٹ آف اپیل کسی کے پاس موجود ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس قسم کے کوئی خدشات ہوں گے. اگر ایسے کوئی کرائمز کمٹ ہوئے ہیں جس کے اندر ملٹری کی کوئی آپ کی کلوزز انووک ہوتی ہیں ایز پر دا لا آف دا لینڈ، تو آئی ایم شیور میرا سوال یہ تھا کہ جو EU کے جو کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دور کر لیں گے؟ یہی میرا سوال تھا. دیکھیں اس میں جو کلوز کی وہ بات کریں اس میں شاید ان کا گریونس یہ ہے کہ پبلک ٹرائل نہیں ہوئے. تو چلیں اگر پبلک ٹرائل نہیں ہوئے اور ان کے پاس اپیل کے فورمز موجود ہیں جو آپ کے سول کورٹس کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پہ وہ خود دیکھ لیں گے کہ کیا، تو خود وہ دیکھ لیں گے کہ جی کیا ایویڈنس موجود تھا. اور یہ تو سارے وہ لوگ ہیں عامر صاحب جن کی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، اور میرے خیال سے میڈیا کے اندر وہ آپ لوگوں کی سکرینز کی زینت بن چکی ہے کہ کون آدمی کون سی وردی پہن کے پھر رہا ہے. میں چاہتا کہ میں آپ سے اور ہم ڈھیروں سوال کرتے. بہت بہت شکریہ. تشنگی رہ گئی ناظرین، ان سے بہت سارے اس پوری جو پلان ہے اڑان پاکستان کو اس کی تفصیل تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. 2024 پاکستان کے لیے بڑا مشکل حالات میں شروع ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی مشکل حالات میں ختم بھی ہوا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ 2025 جو ہے وہ پاکستان میں امن اور ترقی کا جو ہے سال ہو. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو عام آدمی پہ بوجھ ہے، اس کے دکھ ہیں، ان کا کچھ مداوع ہو سکے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.